اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَيَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ. ایک صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. This is the 68th ayat of Surah Qasas, the 28th chapter. And here Allah is addressing himself and addressing the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. And your Lord creates whatever He wishes. Allah creates whatever He wishes. وَيَخْتَارُ. And He chooses whomever He wishes. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. And those people do not have any authority of choice. Subhanallah wa ta'ala ma yushrikun. He is pure from all defects and He is high from all the associates whom you associate with Him. He knows what is in your hearts and what you express. This is the translation of this ayat. From this ayat we come to a conclusion that the power of choosing someone or choosing Allah is in the hands of the Rabb. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Because He creates whatever He wants. So the one who is the creator has the power of appointing or choosing someone. He says, مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. And they, the people, do not have the choice. So from this we come to a real conclusion that nowadays there is a lot of propaganda going on that Islam is a democratic religion and we follow democracy. Not the Shia, but who are not Shia, they follow democracy, and the Shia follow a kind of system in which you have got father, and from father you have got son, and from son again his son. So it is dynasty. So I would like to today tell you that Islam is not democracy. Because there is a major difference between democracy and Islam. One of them is, let us go to Abraham Lincoln and the definition which he has put forward for democracy is of the people, by the people, from the people. So of the people first. Is Islam of the people? The ayat of the Quran is very clear in this matter, Surah Al-Ahzab 36, which says that إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Whenever Allah and the Prophet decide on something, on a matter,
مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. They do not have any choice. So even if all the Muslims join hands together and try to bring amendment in the Constitution of Islam, they will not be able to do it. Because you have to follow what Allah has said and what Rasulullah has said. And Rasulullah doesn't say anything of his own. So instead of saying that Islam is a democracy of the people, we have to accept the fact that Islam is a religion of Allah. So the first thing is gone. The second thing is by the people. So people nominate and appoint or select or elect a particular person to lead them. And as you know that in Islam, the Prophet himself, sallallahu alaihi wasallam, was not elected or not selected or not chose by the people. Not only the Prophet, but all the prophets from Adam till Rasulullah. The people had nothing to do with it. So it is not by the people also. The third one is from the people. For the people. So for the people, so this Islam is for the people. Again, you are going to say that whoever is going to be the leader, he's going to work for the people. Whereas the ayat of the Quran says, وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created the jinnat or the human beings, but for ibadat of Allah. So every action of ours is not going to be for the people, but it is going to be For Allah. for Allah, qurbatan ilallah. So if you take this word from the Ahl Sunnah and place it into Islam, saying that Islam is a democracy, once upon a time they used to say that Islam is a dynasty, because they were at that moment impressed by the emperors of Rome and the emperors of Persia. So they wanted to bring in imperialism. So after that, they changed again and they brought in democracy. After some time, they will change again. But we as Mu'mineen and Shia, we go straight to the ayat of the Quran in which Allah says, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Allah is the one who creates whatever He wants. وَيَخْتَارُ. And from His creation, He chooses. And this is logical. Because if I have not created something, I do not know when it is going to expire, or what is the defect in that, and what is the perfection of that. But once I create something, I will know the perfection of that product as well as the expiry of that product. That's why the companies which manufacture something, they write it on that, manufactured on this day and expiring on this day. So Allah has taken these two things in His own hands, and He says that you do not know when you are going to be born, and you do not know when you are going to die. Subhanallah. And He, in between, He knows that whether you have defects or you do not have any defects. How can we know that a person has defects in him or not? That following ayat describes about it. Every person amongst you all sitting in front of me has two lives, right? You have two lives, right? One which you express and one which you do not, which you call batin. So your salat is your expression, but your niyat and intention is not seen, not expressed, it is in you, right? If a person sees you pray, he's going to say that he's a person who always prays, but he doesn't know what is in your heart, whether you are praying for Allah, you are praying for your daddy and mommy, or you are praying for your families, or you are praying for the sake of Jamaat.
No one knows about it. Only Allah knows. So here in this ayat, Allah says, وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ فِي صُدُورِهِمْ. He knows what is hidden in their hearts. وَمَا يُعْلَنُونَ, and He also knows what they express. So from this I am going to tell you that if we start to choose someone as our leader or our guide, then we are going to have only one part of his life in front of us. 3 parts of his lives are going to be hidden. First of all, his batin, which is his intention, his niyat, his akhlaq, all are hidden inside him. We do not know. His iman is hidden. We do not know. Nifaq is hidden. We do not know. Kufr is hidden. We do not know. So this is the whole part of him. Half of it is hidden. The other half is divided into past, present, future. We do not know the present because present is so small that as you say present, it goes off into past. So we do not know the present, we are not able to know the future. The only thing we know about a person is his past. And the person you are going to appoint as your guide is not for the past, but for the future. Subhanallah. So Allah is saying that you do not have the capability of appointing or choosing someone. It is only Allah who can choose someone, because He is the one who knows what is inside you, what is hidden and what is expressed by you, as well as He knows what is the past, what is going to be the present, and what is going to be the future. Because if you appoint someone looking at his past, he might change in the future. And you have seen in America, right? The Muslims chose Bush looking at his past. You know the future, what happened. So many a times we think that he has a good past, so let us choose him, and suddenly we come to realize that no, we have made a great mistake. One example from the Quran. Musa alayhi salatu wassalam. He is a prophet, Ulul Azm Payghambar, great prophet. The people from his Ummat nation asked him, we want to see Allah. So Allah Musa besieged Allah, and Allah said, Musa, okay, if they are insisting on that, lan tarani, they can never see me. But even then, if they are insisting, choose from them 70 people. So a prophet is choosing. So he chose from them 70 people, took them to the mountain of Tur, and there he asked Allah to show himself, and Allah just showed his tajalli. Tajalli means spark of his creation. He didn't show himself, he showed a spark of his creation, a nur, a lightning. And the result of that was that the whole mountain became rubble, and Musa fell down unconscious, as well as the 70 people died on the spot. Now Musa got up from the conscious, he became conscious, and he asked Allah, what am I going to reply to my ummat, my nation, who is waiting for me, and these 70 people who are dead? Please bring them back to life. So Allah replied, Musa, they were expressing Iman in front of you, but they were hypocrites, and you chose them. So even a prophet is not got the authority to choose the next leader
or someone to be the guide, because he himself will not have the knowledge, the hidden knowledge of anyone, unless and until Allah gives him the knowledge. So here we come to a conclusion that even the prophets do not have the power to choose anyone. So who's going to have that power? According to the Ahl Sunnah, the Ummah has the power. This is very important because you all go onto the websites. I'm going to just be very frank in my words also. Please do not take it in any other meaning. Say as-salwan, please. اللهم صل على محمد وآل محمد. It is a kind of debate, or you may call it whatever you want. I'm not going to smash anyone, I'm not going to insult anyone, but I'm going to just tell you that if you look at what the Ummah did after the Prophet ﷺ, stating that he did not appoint anyone in his own place. So we are going to reply and say that no, it was not his duty to appoint. It was the duty which Allah has taken upon himself to do it. The Prophet could only do one thing, and that was he could relay the message to the people. And when you relay a message to someone, the word used is balligh. So in all the ahkam of the Quran, on all the rulings of the Quran, you will never see the word balligh. You will see aqimu salat, atu zakat, establish the salat, or give the zakat. But in this matter, the word balligh is being used. Why? Because even the Prophet doesn't have the right to choose this. So balligh ma unzila ilayka min rabbik, you relay to the people what has already been revealed to you, and if you do not relay to the people, then you have not done any work of prophethood. Wallahu yahsumuka minan nas. Allah is going to save you from the people. Now, the word used over here, after that the Prophet told the Hajis to stop immediately, and when they stopped at that place, it is known as Ghadir. Ghadir Khum. There was a small pond over there. He made them build the minbar of saddles. He went on to this minbar. He said the long sermon in which he told the people that I have given you these ahkam and everything, the tawheed, the adalah, the nabuwwah, the imamat, the qiyamat, and everything I have taught you. And everyone replied and said, yes, Ya Rasulullah, you have taught us. Because there is an ayat in the Quran that even the prophets are going to be questioned on the day of judgment, and their ummats and nations are going to be questioned. The prophets are going to be questioned whether they delivered the message, and the people are going to be questioned whether they had accepted that deliverance. So here, if you look at the Prophet, he stood in that heat in amongst the Hajis, and yet the ayat of the Quran is saying, Wallahu yahsimuka minan nas. Allah is going to save you from the people. From where did the people come in over here? Allah could easily say that he will save you from the Hajis, because all of them were Hajis over there. And here, that means that someone asked Ayatollah Rahbar that there are some students, Islamic students, Talaba, who are thieves. And he replied and said, no. A Talibul Ilm cannot become a thief. There might be some thieves who have become Talibul. So from this ayat of the Quran, Wallahu yahsimuka minan nas, I'm sure that Allah wanted to say the same thing
that a Haji will not hurt the Prophet. But in the dress of Hajis, there are people who are going to hurt the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Prophet was Imam Ali alayhi salam, and he said, "Man kuntu mawla fahaza Aliyun mawla." For the small kids, this is an appointment as well as already chose by Allah and delivered by the Prophet. This is our faith. What about the others? Now, first of all, before going into the depth of them, let me just tell you that there is now 100% difference between Shia and Salafi ideology. This 100% difference is not in Salat and Zakat and Psalm and Hajj. It is in the basic fundamental of Islam, which is known as Tawheed. If you go to Medina University, where you have got students from out of Saudi Arabia come over there and study, the newly printed books will tell you that whoever doesn't believe that Allah has a body is a mushrik. It is nothing hidden. If you go and ask a Wahhabi, he's going to say what I'm saying. If you don't believe that Allah has a body, you are a mushrik, you are a kafir. But Laisa kamislihi shay, there is nothing like him. That means his body is not like your body. He is very big, very tall. I do not know what they mean by that. The second thing they say is he is sitting on the chair, kursi. If you believe that Allah is everywhere, you are a mushrik. You have to believe that he is sitting on the chair. Allah has a face according to the Quran. Allah has hands according to the Quran. Allah has leg according to the Hadith. And he smiles, he laughs, and he gets angry. And the chair in which he is sitting doesn't suffice for him, and a portion of him is out of the chair, which is equal to about 4 fingers. This is not a story I'm telling you. I'm sitting on the minbar and telling you. The books are not old books. The books are new books, which are recently printed this year or 2 years ago. And on the other hand, he comes down, takes your amal, and he goes up. This is their belief. That's why if you go to Saudi Arab, Mecca or Medina, and you start to pray against the Qibla, they are going to stop you immediately. No, towards the Qibla, towards the Qibla. Because the Kaaba is under the chair. And what about us? According to Imam Ali alayhi salatu wassalam, he says, whatever picture comes into your mind about Allah is not Allah. Because Allah is your creator, and the picture is created by you. So you cannot even imagine Allah. The person of Allah cannot be imagined, cannot be described, cannot be mentioned. And according to Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, do not even think of it. What you can think of is the attributes. What are his attributes? Like Rahman, merciful, Rahim. So we can
recognize Him through the attributes, but we cannot think of the person of Allah. The second thing our Imam says that وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, for Allah there are good names, and these names are for us to recognize Him. He doesn't need those names. That's why the Surah Ikhlas says قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. This Huwa is Allah, and He is named with the word Allah. So many a times what we do is we put the name Allah on the wall, and our children should be told that no, this is not Allah, this is His name. Why Allah is the name? Because the meaning of Allah is mustajmi' li jami' sifat al-kamaliyah. Anyone who has all the attributes to the height of perfection in them is known as Allah. That's why a human being cannot keep his name as Allah. Have you heard anyone keeping his name Allah? No. He can keep Abdullah, but he cannot keep Allah. The second name which cannot be used for any other human being is Ar-Rahman. You can keep a name Rahman, but not Ar-Rahman. These are the two names which He has chosen for Himself. The others are all attributes. According to these people, they say that Allah is going to be seen on the day of judgment. He is going to be sitting there and He is going to judge. According to the Shia faith, He can never be seen, because the word used for Musa is lan tarani, can never be seen. Why? Because He is not there? No, because we do not have the capability of seeing Him. So these are the two ideologies which are now present. Inshallah, I will speak a little more on this ideology tomorrow, because I can see from the faces of the elder ones that already they are bored now. But to tell you the fact that on the day of judgment, if you are going to be sitting over there, even Amir Liaqat on the TV, he could not believe that we cannot see Allah. He could not believe, because from his childhood he is being taught that you cannot see Him now, but on the day of judgment you are going to see. But according to us, the Shia faith, we cannot see Him at all. Why? The reason behind it? The reason behind it is when He can come in front of us on the day of judgment, then what is stopping Him from coming in front of us now? When we can see Him then, why not we can see Him now also? Because we need Him now more than we need Him on the day of judgment. So we should have Him now. But when He has given us 124,000 prophets in His own place to guide you all, so these prophets are going to be seen over there also, and every ummat is going to be called with his Imam. Say salawat, please. Any questions, answers? आवाज़ बुलंद सलावत। Keep it in your mind, and if you have any questions, you just put them in writing or remember them and tell them tomorrow. इंशाल्लाह। बस यहाँ पर मुझे आपके सामने याद करना है कि अगर इस आयत को आप ले लें तो आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि रुबूबियत जो है वो रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा। रुबूबियत पहले है इस आयत में कि तुम्हारा रब वो है जो चाहता है खल्क करता है और जिसको चाहता है वो मुंतखब कर लेता है। मा काना लहुमुल खियरा, उन लोगों को कोई इख्तियार नहीं है। और अल्लाह जो है वो बुलंद है और पाकीज़ा है तमाम उन चीज़ों से जो उसका तुम शरीक करार देते हो। तो शिर्क दो तरह की होती है। एक शिर्क जो है अल्लाह की ज़ात में है,
یعنی اللہ کے مقابلے پہ آپ بت بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت جو ہے وہ ہمارا خدا ہے. دوسرے جو ہے شرک فی الصفات ہے, اللہ کا شریک مان رہے ہیں صفات میں, جیسے کہ بہت سے مذاہب میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے کام بانٹ دیے ہیں, دولت دے گی لکشمی اور کیا ہے علم فلاں دے گا اور فلاں دے گا فلاں دے گا, یہ سب انہوں نے تقسیم کر, برہما جو ہے وہ بارش لائے گا, اور یہ انہوں نے تقسیم کر دیا. ہمارے وہاں یہ تقسیم نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند عالم نے اپنے تمام صفات جو ہیں اہل بیت کے حوالے کر دیے ہیں یا انبیاء کے حوالے کر دیے ہیں تو ہم خود مشرک ہو جائیں گے. حوالے نہیں کیا ہے, اختیار دیا ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد والا. حوالے کر دینے کا مطلب یہ خود کچھ نہیں کر رہا ہے. اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے وہ اس کو پاور دے دیتا ہے. تو اکثر جو ہے ہمارے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کو اور اللہ سے بڑھا دیا ہے اور ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. یہ دو باتیں جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ چل رہی ہیں. بس اس میں سے ایک بات کہ ہم نے بڑھا دیا ہے. ہم قرآن مجید کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا ہم نے بڑھایا ہے یا نہیں بڑھایا ہے. اگر بیسک میں جانا چاہتے تو میں بیسک میں جاتا ہوں, لیکن اس وقت بیسک میں نہیں جاؤں گا. صرف اتنا کہ کیا تمام انبیاء کو خداوند عالم نے جو پیدا کیا ہے بغیر کسی پاور کے چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے پاس ایک پاور تھا. اس میں سے پہلا پاور جو یہ تھا کہ وہ نیچر میں تبدیلی کر سکتے تھے. یہ پاور اس نے دیا ہے, چاہے وہ اللہ کے سے دعا کر کے کروائیں یا اللہ نے ان کو پاور دے دیا ہے کہ تم کرو. یہ دو چیزیں ہیں. جیسے آگ کا کام ہے جلانا, جناب ابراہیم نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے آگ کے نیچر کو یعنی جلانے کو بدل دیا. آگ کو نہیں بدلا ہے, آگ اپنی جگہ پہ جل رہی ہے, اس کے جلانے کو بدل دیا اور اس کو گلزار بنا دیا. اور کیسے گلزار بنایا؟ سلامتی کے ساتھ. یہاں پر مولانا اطہر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر سلامتی کے ساتھ نہیں, یا نارو کونی بردن وسلامن, اگر صرف اللہ یہ کہہ دیتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم جل کے نہیں مرتے تو جم کے مر جاتے. تو یہاں سلامن کہا ہے یعنی سلامتی کے ساتھ. یہ اطہر صاحب کا فقرہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نیچر بدلا ہے. دوسری جگہ کے اوپر آپ دیکھیں یہی ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے پورے شروع سے لے کے آخر تک دیکھا ہے کہ کبھی موت آ جائے تو پھر آدمی یا کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہوتی. خداوند عالم نے جناب ابراہیم کے ہاتھوں سے پرندوں کا قیمہ بنوایا اور 10 پہاڑوں پر رکھا, چونچ ان کے ہاتھ میں دے دی کہ اب تم آواز دے کر بلاؤ. تو انہوں نے آواز دی, پرندے آئے اور ان کا گوشت آ کے لگا چونچ میں اور انہوں نے اس کے بعد اڑا دیا. کہیں پہ یہاں پہ نہیں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا ہو کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی اذن دے دیا ہے, لہذا انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس انہوں نے آواز دی, اس آواز پہ مردے جو ہے وہ مردہ گوشت آ کے لگا, پر آ کے لگے اور وہ زندہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امامت کی منزل آتی ہے تو وہاں پر معزول ہوتے ہیں, یعنی پہلے سے اجازت لیے ہوئے ہوتے ہیں, اذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جناب عیسیٰ کی منزل آئی تو یہاں پر بھی نیچر میں تبدیلی. اور نیچر میں تبدیلی کیا ہے؟ یہ وہ جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں ان کو بینائی عطا کر دی, شفا دے دیا, مردوں کو زندہ کر دیا. اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اور کیا کھا کے نکلے ہو. جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ طاقت دیتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا رسول اللہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیں,
یا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ بیمار کو شفا دے دیں، یا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ درخت کو اشارہ کریں وہ چل کر آ جائے، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ہم کوئی قرآن مجید کے اگینسٹ تو نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کے حساب ہی سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اللہ نے دوسرے انبیاء کو یہ صفت دی ہے تو ہمارے نبی جو ہے وہ بدرجہ ہے اولا، ان تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہ صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک چیز جب آپ دیکھیں گے تو معجزات نبی جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ گھبرانے لگتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں محمد والے۔ تو سب سے پہلا معجزہ تو شق قمر ہے، مون کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، شق قمر۔ یہ میں اپنی طرف سے اگر کہتا تو کہہ دے مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وانشق القمر، اور تمہارے لیے جو ہے ہم نے شگافتہ کیا چاند کو۔ تو یہاں جب رسول اشارہ کر رہے ہیں اور شگافتہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر کے تھرو رسول تبدیلی پیدا کر رہے ہیں ڈیمانڈ کے اوپر۔ معجزہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو مخالف ڈیمانڈ کرے اور یہ پیش کرے۔ دوسرا معجزہ رسول اللہ کا، درخت سے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ درخت کو بلاؤ اپنے پاس، کافر نے، مولانا جو رسول اللہ نے آواز دی اور درخت ان کے پاس چلا آیا۔ بے شک۔ تیسرا معجزہ، یہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن جب رسول مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا کا گھر پڑا، خیمہ جسے کہتے ہیں اس زمانے میں، اور رسول اللہ بھی پیاسے تھے، ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی پیاسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے کچھ پانی اور کھانا لے لیتے ہیں۔ بڑھیا کے پاس گئے، اس کا نام تھا ام معبد۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں بس یہ بکری ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ چلو اس بکری کا دودھ پلا دو۔ کہا کہ یہ تو بوڑھی ہے، اس کے اندر دودھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس کے تھن کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ کہا اللہم بارک فی شاتہا، پالنے والے اس کی بکری میں برکت دے۔ تو اتنا دودھ اس میں آیا کہ سب نے پیا، اور جب ابو معبد آیا لوٹ کر اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ دودھ پی رہے ہیں سب کے سب، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ پتہ نہیں اس آدمی میں کہاں سے برکت تھی، اس نے ہاتھ لگایا اور اس میں دودھ آ گیا۔ تو وہ لوٹ کر پھر مدینے آیا، مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا، لیکن یہاں رات میں وہاں پر قیام کر کے جب صبح نماز پڑھی رسول اللہ نے تو وہاں کچھ درخت تھا اور سجا اسے کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ نے کلی کر دی تھی، چھوٹا سا جھاڑی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ درخت بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں اوسجۂ مبارکہ، اس کے پتے اور اس کی خوشبو زعفران کی طرح، اور اس میں جو پھل تھا اس میں خوشبو عنبر کی تھی اور مٹھاس شہد کی تھی، اور پتے بھی تھے، کانٹے بھی تھے اس میں۔ جب رسول اللہ چلے گئے وہاں سے تو وہ کہتی ہے ام معبد کہ جب بھی کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو اس پھل کو کھانے سے شفا ہو جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی بھیڑ بکری یا اونٹنی اس کے پتے کھا لیتی تھی تو اس کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ کہا کہ یہ ہم اس درخت سے فیض اٹھاتے رہے جب تک کہ رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد اس کے پھل ختم ہو گئے، اس کے بعد اس کے مولا علی کے بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد اس کے پھول ختم ہو گئے، پھر وہ پورا یہاں تک کہ امام حسین کی شہادت پر پورا درخت ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہوا، مگر کسی انکار کے بعد نہیں، بلکہ اس کے سامنے ہوا جو اقرار کرنے والی۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے تو وہاں ایک کھجور کا درخت تھا جس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ مسلمانوں نے ممبر بنوا دیا، اب رسول اللہ اس کے اوپر بیٹھے تو اس درخت سے رونے کی آواز آئی، اس کو حنین کہتے ہیں، کہ ایسے وہ رو رہا تھا جیسے اونٹ کی آواز نکلتی ہے۔
تو رسول اللہ ممبر سے اترے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور حکم دیا کہ اسی کی لکڑی بنا دو ممبر کی. تو اس کا مطلب آپ کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ معجزات دکھا رہے ہیں رسول، ورنہ وہ عرب کسی کی بات ماننے والی قوم ہے. ان کا مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو معجزات ان کے سامنے دکھائے گئے وہ اتنے لاجواب تھے کہ عرب مجبور ہوئے کہ رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا جائے. اور پھر قرآن مجید کی آیت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول میں تمہارے لیے بہترین سیرت ہے جس کے اوپر تم عمل کر سکتے ہو. اب مسلمان یہاں پر پھر بیچ میں آئے، اور خاص طور سے آپ کے سلفی حضرات، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول تو 40 سال کے بعد ہیں معصوم، اس سے پہلے تو وہ مومن بھی نہیں ہے، کفر ہے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو سورہ احزاب کی ہے 56، جس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی پوری کی پوری زندگی میں ایک سیرت ہے، ایک ماڈل ہے. کہیں پر آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 40 سال کے بعد والی زندگی یا 40 سال کے پہلے والی زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی پیدائش سے لے کے رسول کی وفات تک اگر رسول کی یہ 63 سال کی زندگی میں سے کسی ایک لمحے کے اوپر بھی آپ رسول کو فالو کریں تو قرآن مجید کو فالو کرنا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی 40 سال کی زندگی کفر کی ہے اور 23 سال کی زندگی جو ہے وہ ایمان کی ہے، ورنہ ہر بچہ پکار کر کہے گا میں رسول سے بہتر ہوں. رسول تو 40 سال میں مسلمان ہوئے تھے، میں تو 15 سال میں مسلمان ہوں. لیکن رسول کی سیرت نہیں ہے یہ، اس لیے کہ خود کہہ رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صرف پیدا نہیں ہوئے مسلمان بلکہ نبی پیدا ہوئے. اسی لیے جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی بھی بغیر لباس کے نہیں دیکھا. اس کا مطلب چھوٹا سا بچہ ہے، آگوش میں کپڑے آپ بدل رہے ہیں مگر بغیر لباس کے آپ نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ جس کے پاس نبوت ہوتی ہے اس کی تائید روح القدس کرتا ہے. اور جناب آمنہ بنت وہب نے یہ کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھ سے لے جایا گیا اور بعد میں جو ہے وہاں سے واپس آیا ہے تو اس کے اوپر سفید لباس تھا جب پیدا ہوئے تھے. تو یہاں اگر اس آیت کو رسول کی زندگی کے اوپر آیت کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک رسول نے صرف اخلاق پہنچائے ہیں اور 23 سال اسلام پہنچایا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کے اخلاق کتنے اہم ہیں کہ انہوں نے 40 سال کا وقفہ گزار دیا اور اس 40 سال کے وقفے میں 2 سندیں ان کو ملی. اللہ سے تو ملی ہیں وہ تو ہے، لیکن لوگوں نے کافروں نے دی. ایک کا نام ہے امین اور ایک کا نام صادق. یہ 2 چیزیں اگر لیڈر میں نہیں ہیں تو وہ لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. عمل میں امین ہو اور قول میں سچا ہو. تو یہ 2 چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو وہ نبی بن سکتا ہے اور لیڈر بن سکتا ہے. تو رسول اللہ کو جب یہ دونوں صفتیں انہوں نے دی تو اب رسول سے کہا گیا کہ اب پیغام دے دو ان کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس لیے کہ نہ تمہارے عمل کو یہ جھٹلائیں گے نہ تمہارے قول کو یہ جھٹلائیں گے. تو رسول اللہ نے جب کہا تو کفار نے آگے بڑھ کر یہی کہا کہ تمہارے اوپر سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے یا تمہارا دماغ چل گیا ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کے لیے کہ تم جھوٹے ہو. کافر ہے مگر ان کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. عملی اعتبار سے کسی نے نہیں کہا کہ تم خیانت کر رہے ہو، سب نے آمین کہا. یہاں اتنا آمین بتائیے کہ آج جو ہے وہ مسلمان ماشاءاللہ سے مشہور ہو گئے، بہت مشہور ہیں آج کل مسلمانوں میں مسلمان مشہور ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ $10 لاکھ ہیں، آپ یہ فلاں مسلمان صاحب ہیں ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دیں اور یہ یہودی بینک ہے اس میں رکھوا دیں
تو آپ دیکھیں کون کہاں رکھواتا ہے. اور خاص طور سے پاکستان میں اور انڈیا میں جو حشر ہے مسلمانوں کے اندر کہ 10 لاکھ تو بہت ہوتا ہے مولانا, یہاں تو 10,000 رکھ کے دیکھ لیں. تو یہاں ایک دوسرے کے اوپر جب تک اعتبار نہیں ہوتا رکھا نہیں جاتا. رسول نے اعلان رسالت کر دیا, اب 13 سال اور رسول وہاں پر ہے مکے میں, تو چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے کافروں نے رکھا ہے امانتیں رسول کے پاس فوراً آتے کہ اب تمہارے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے بھائی, جب سے تم نے اعلان رسالت کیا ہے, مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے, اب تمہارے اوپر ہم بھروسہ نہیں کرتے, ہماری امانت واپس کر دو. نہیں, کسی نے نہیں مانگا. جب شب ہجرت رسول رخصت ہو رہے تھے تو مولا کائنات سے کہا کہ یا علی رک جاؤ یہاں پر, میرے بستر پر سو جانا, اور دوسرے دن جو ہے ان کی امانتیں ان کو لوٹا دینا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت رسول رکھتے تھے, علی اس کو لکھتے تھے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اور علی کے ذریعے سے امانت پہنچا کر رسول نے بتایا کہ دیکھو اگر میری امانت اور میری وصایت کوئی تم تک پہنچا سکتا ہے تو وہ یہی پہنچا سکتا ہے جس نے کفار تک امانتیں پہنچائی ہیں, اور ہر ایک کو لے جا کے اس کے گھر پہ پہنچائے. اور کفار کا 13 سال تک امانت کے بارے میں بالکل مطمئن ہونا بتا رہا ہے کہ ان کو رسول کی رسالت سے الجھن تھی, مخالفت ان کی رسالت سے تھی, لیکن رسول کے کردار سے مخالفت نہیں تھی. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اور وہی بلند کردار کے اوپر رسول رہے آخر تک, اور اصحاب کو بھی وہی بلند کردار بتایا. اس کے جملہ سنیے گا کہ آج کل تو یہ بھی ہے نا, بس 15 منٹ اور ایک سلوات بھیجتے محمد. مثال کے طور کے اوپر میں سن رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر, لہٰذا کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہو کہ رسول ہے, رسول ہے نہیں کہو, یہ سلفی رسول تھے. اور یہ نہیں کہو کہ رسول جو ہے وہ تمہارے محفل میں مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں, نہیں, وہ جنت میں ہیں, آرام کر رہے ہیں. قرآن مجید میں سورہ برات آپ اٹھا کر دیکھیں, صاف صاف لکھا ہوا ہے قل اعملوا, اے رسول ان سے کہہ دو عمل کرو, فسیر اللہ عملکم, اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے, والمومنون, اور کچھ مومن ہیں جو تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں. اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ رہے تھے جب زندہ تھے, اب نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے آئی. اب تیسری چیز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جب جناب عیسیٰ کو خداوند عالم نے آسمان پر اٹھایا ہے, سورہ مائدہ دیکھیں تو اس میں صاف صاف الفاظ میں عیسیٰ نے یہ کہا کہ پالنے والے میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان میں تھا, اب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے تو تو ان کا گواہ ہے, میں گواہ نہیں ہوں. یہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. ہمارے رسول کے لیے کیا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا, کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید, وہ دن ایسا ہوگا جس میں ہم ہر امت سے ایک شہید لائیں گے. شہید کے مطلب گواہ لائیں گے. اور تمہیں اے پیغمبر ان گواہوں پر گواہ بنائیں گے. کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اسی وقت تک گواہ ہو, نہیں. آدم سے لے کر رسول اللہ تک جتنے امت گزرے ہیں اور جتنے ان کے گواہ گزرے ہیں ان سب پر رسول اللہ گواہ ہیں, اور جتنی امتیں بعد میں آئیں گی ان سب کے اوپر رسول اللہ گواہ ہیں. اور گواہی وہی دیتا ہے جو عمل دیکھتا بھی ہے, عمل سنتا بھی ہے, اور عمل کو تائید بھی کرتا ہے. جیسے وہاں پر کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر صلوات بھیجیں, تو آپ سنتے
کہا کہ ہاں میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے، صرف رسول اللہ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور اے مومنو تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو۔ تو رسول اللہ نے کہا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس کو 100 گنا ثواب دیتا ہوں۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ مولا کائنات کی حیات میں رسول اللہ کی قبر کا واسطہ دیا گیا ہے۔ مثال دوں کہ جب خلیفہ نے خالد ابن ولید سے کہا کہ جب علی آئیں نماز میں تو ان کے پاس بیٹھنا اور نماز ختم جیسے ہی ہو ویسے ہی سر قلم کر دینا، تو انہوں نے اس نماز میں تاخیر کی اور تشہد کے بعد وہ رک گئے اور وہ سلام پڑھ ہی نہیں رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے عربی زبان میں انہوں نے کہا خالد وہ نہیں کرنا جو میں نے تم سے کہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ یا خالد نے سنا یا مولا کائنات نے سن لیا۔ تو بعد میں مولا کائنات نے خالد سے کہا خالد کیا ہوا؟ یہ بیچ میں تشہد کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ خالد وہ نہیں کرنا جو میں نے کہا ہے۔ تو خالد کو چاہیے تھا خاموش ہو جاتا، مگر اس نے جواب میں یہ کہا نہیں انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو آج قتل کر دیا جائے اور میں بالکل تیار ہو کے آیا تھا۔ تو مولا کائنات نے 2 انگلی سے خالد کو جو ہے وہ مسجد کے پلر پہ بلند کر دیا، اور وہ لرز رہا تھا اور اس کے کپڑے بھی نجس ہو گئے۔ تمام اصحاب نے مل کے چاہا کہ مولا کائنات کو روک لیں مگر نہیں رکے نہیں۔ تو مولا کے جو چچا ہیں عباس وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا علی، اے ابو الحسن، تمہیں صاحب قبر کا واسطہ چھوڑ دوں۔ اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ تمہیں اس صاحب قبر کا واسطہ، مولا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واسطہ رسول اللہ کا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی میں تھا بلکہ مرنے کے بعد بھی تھا۔ اور جتنے انبیاء آئے ہیں جب ان کو جانا ہوا ہے دنیا سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک الموت نے ذرہ برابر بھی کسی کو لے جانے میں جھجک یا تاخیر نہیں کی۔ یہاں تک کہ جناب ابراہیم جو ڈر رہے تھے ان سے بھی جب جناب ملک الموت نے کہا تو ابراہیم بھی گھبرائے، مگر مہلت نہیں دی اس نے، سلیمان کو مہلت نہیں دی ایک لمحے کی بیٹھنے کی، مگر جب در سیدہ پہ آیا ہے تو اس نے 3 مرتبہ آواز دی ہے، اور تینوں مرتبہ یہی کہ اہل بیت رسول تم پر میرا سلام، کیا اجازت ہے داخل ہو جاؤں؟ تو جناب فاطمہ باپ کے پاس بیٹھی ہوئی آغوش میں سر رسول کا، بلکہ مولا کائنات وہاں پر اپنے زانوں پر لیے ہوئے رسول کو، اور فاطمہ پاس میں بیٹھی ہوئی کہ اتنے میں فاطمہ کے آنسو ٹپکنے لگے رسول اللہ کے چہرے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ بیٹی کیوں؟ کہا بابا کوئی ہے جو آپ اعرابی جو آواز دے رہا ہے بار بار، اور اس کی آواز میں کچھ اتنا درد ہے کہ خود بخود آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رسول اللہ نے فاطمہ کو نزدیک بلایا اور کان میں کچھ کہا، تو فاطمہ اور روئیں۔ پھر فاطمہ کو اپنے نزدیک کیا اور پھر کان میں کچھ کہا، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ تو بعد میں جب بی بی سے پوچھا تو کہا کہ اے فاطمہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے، تو فاطمہ روئیں۔ لیکن جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ تم سب سے پہلی ہوگی میرے اہل بیت میں جو مجھ سے ملاقات کرے گی، تو فاطمہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ تیسری مرتبہ جب آواز بلند ہوئی ہے اور فاطمہ نے اجازت دی ہے اور ملک الموت آیا ہے، تو یہاں پر ملک الموت نے روح قبض نہیں کی، بلکہ یہ جملہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا
مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ سامنے چابیاں رکھ دیں کہ خداوند عالم نے آپ کو پوری دنیا کی حکومت دے دی ہے، جب تک آپ چاہیں یہاں رہیں، یا آپ چونکہ حبیب ہیں اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ چلے آئیں۔ یہ جملہ، اور اس کے بعد جبرائیل کا یہ جملہ کہ یا رسول اللہ وحی لے کر میرا آنا میرا کام تھا، آج کے بعد میں وحی لے کر نہیں نازل ہوں گا۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ میں دنیا کی چابیاں لے کر کیا کروں گا، یہاں کے خزانوں سے مجھے کیا واسطہ ہے، تم روح قبض کر لو۔ اور جیسے ہی روح قبض ہوئی ہے، جناب فاطمہ موجود ہیں اور جناب فاطمہ کے پاس مولا کائنات موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کس طرح سے مولا کائنات نے جناب فاطمہ کو تعزیت اور تسلیت دی ہوگی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا بی بی، جب باپ کا سایہ سر پر سے گزرتا ہے تو کوئی ایسا مونس اور ہمدرد ہونا چاہیے جو سینے سے لگائے اور تسلی اور دلاسا دے۔ لیکن کربلا میں جب سکینہ کے سر پر سے سایہ اٹھا ہے تو وہاں پر تسلی اور دلاسا دینے والا تو کوئی نہیں تھا۔ ہاں کبھی نیزے لگے ہیں، کبھی تازیانے لگے ہیں، اور کبھی گوشوارے چھینے گئے ہیں، کبھی تماچے لگے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اس کے بعد مولا کائنات میں رسول کے جنازے پر بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ مسلمان آ جائیں، مگر بنی ہاشم نے مل کر اور خاص طور سے مولا کائنات نے رسول کو تکفین بھی دیا، غسل بھی دیا، اور اس کے بعد اسی جگہ پر دفن کیا ہے جس جگہ پر سے روح قبض ہوئی تھی، اور وہیں پر دفن کرنے کے بعد مولا کائنات نے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ دنیا سے گئے ہیں مجھے اس حالت میں چھوڑ کر، لیکن ہاں اتنا ہے کہ آپ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، بس اتنا کہ یا رسول اللہ آپ کو دفن کرنے کے لیے مولا کائنات وہاں موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امام حسین موجود ہے، لیکن کربلا میں حسین کا لاشا دو گورو کفن پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا اور غسل دینے والا موجود نہیں ہے۔ ہم نہیں، میں نے غلط کہا، موجود تو ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وہاں سے قافلہ گزارا گیا تو زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کہا کہ بیٹا تمہارا یہ کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہے، انہوں نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا دو گورو کفن تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ زینب لاشا حسین کے قریب گئی، اپنے ہاتھوں سے چھوا، کہا کہ پالنے والے یہ پنجتن کی آخری نشانی ہے، اس کو قبول کر لو۔ اس کے بعد میں مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے، یا جدہ صلی اللہ علیہ کا ملک السما، اے ناما آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ حسین ہے جو خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد وعلی محمد کا ہمارے جملہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے بحق محمد وعلی محمد، جو پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، باروزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما، پالنے والے بحق محمد وعلی محمد، جو مومنین مر چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے اعزاء اور اقارب کو صبر جمیل عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعمال و انصار میں فرما۔ صحیح